नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं राव मुबारक अली, जो कि सीनियर समाजी ताजर रहनुमा हैं और कौमी ताजर इत्तेहाद लाहौर के वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आज हम उनके ऑफिस में हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी राव साहब, माशाल्लाह 2018 के जो इलेक्शन हुए हैं तो उसके बारे में आप हमें बताएंगे, साफ शफाफ हुए हैं या आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बे रवायत अर्रासो शैबा बिद्वा रब्बे का शकैया। सूरह मरियम की मुख्तसर लेकिन इंतहाई खूबसूरत आयत, जिसका उर्दू में तर्जमा है कि ऐ मेरे रब, मैंने जब भी तुझे पुकारा तूने मुझे महरूम न रखा। हाज़रीन कराम, नाज़रीन कराम, सामीन कराम, अभी मुझे बड़ा हसास और सेंसिटिव क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि मुल्क में जो इंतखाबात हुए हैं 2018 के, आया वो शफाफ, ट्रांसपेरेंट और बगैर रिगिंग के हुए हैं? नो डाउट कि बड़ा अहम सवाल है, लेकिन मैं आपको इलेक्शन के बारे में जो है बताने से पहले थोड़ा सा माजी पे नज़र दौड़ाएंगे हम। पाकिस्तान ख्वाबों, आरजुओं और उम्मीदों की सरजमीन है, जिसका मुस्तकबिल लामहदूद है। पाकिस्तान के माजी के 70 सालों पर नज़र दौड़ाई जाए तो अंधेरों और उजालों का एक लामतनाही सिलसिला नजर आता है। क़याम पाकिस्तान के वक्त जज्बे जवान थे, उमंगों से भरपूर लोग ताबनाक मुस्तकबिल के मतलाशी थे। हर तरफ उजाले ही उजाले थे। कायद आज़म की शक्ल में कौम को अपना मसीहा भी मुयस्सर था और पूरी कौम जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नारे को लब्बैक कहते हुए हजरत कायद आज़म के साथ खड़ी थी। फिर न जाने किसकी इस मुल्क को नजर लगी कि उजाले धुंधलाने लगे और अंधेरों के महीब साए छाने लगे। फिर हमने ये देखा कि पाकिस्तान के उजाले कहीं खो से गए। और ये भी इस मुल्क की कहानी है कि इसको 26 साल तक मुत्तफिका आइन ही न मिल सका, और इस नौज़ायदा मुल्क को बने अभी 25 साल भी नहीं हुए थे कि इसे 2 लख्त कर दिया गया। आई मीन फॉल ऑफ ढाका। गर्जे के माजी के हर मोड़ पर अपनों और बेगानों की ज्यादतियों का एक तवील सिलसिला नजर आता है। माजी के इन अंधेरों से निजात मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी माजी की कोताहियों से सबक सीख कर नया पाकिस्तान तामीर करें, जिसमें हर पाकिस्तानी अपना फाल रोल अदा करते हुए कायद आज़म के मोटो को मद्देनजर रखे। कायद आज़म का मोटो था जोहद मुसलसल, और एक नया मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान तामीर करे जो दुनिया में अपना एक नाम पैदा करे। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि वो वक्त आए कि पाकिस्तान की हाँ और ना में जो है वो दुनिया के फैसले हों। अब आते हैं भाई साहब आपके सवाल की तरफ कि जो इंतखाबात हैं वो शफाफ हुए हैं या नहीं हुए, उनमें रिगिंग हुई है या नहीं हुई। आई एश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस दफा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इतने शफाफ, साफ सुथरे और बगैर रिगिंग के, बगैर किसी जानिबदारी के इलेक्शन जो है वो इनेकाद पजीर हुए हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि इसमें हमारे जो है इलेक्शन कमीशन, पाक आर्मी और पुलिस और जितने भी सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे, उन्होंने दिन रात
اپنی شبانہ روز محنت سے اس الیکشن کو ممکن بنایا. ووٹر کی جو ہے سیکورٹی اور ووٹر کی جو ہے اس کی رائے کو انہوں نے جو ہے اس کا احترام کرتے ہوئے ان کو پوری آزادی کے ساتھ اپنا ووٹ جو ہے حق رائے دہی استعمال کرنے کا حق دیا گیا. یہ ہماری 70 سالہ تاریخ کا ایک ریکارڈ جو ہے الیکشن ہے. اس میں میں یہاں آپ سے کہتا چلوں کہ لوگوں کو اس بات پہ تھوڑا سا ہے شکوہ کہ جی کوئی خلائی مخلوق تھی, کوئی فوج نے کچھ کیا ہے, کوئی ISI نے کچھ کیا ہے. یقین کریں کہ ہماری ISI جو ہے جسے ان لوگوں نے بدنام کر رکھا ہے, دنیا کی بہترین تنظیم ہے اور خطرناک تنظیم. آج اللہ کے فضل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے بعد ہمارے ملک کو جو ہے وہ ISI اور پاک فوج نے ہی جو ہے وہ سہارا دیا ہوا ہے, جو ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں اور دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ہم بات کرتے ہیں. ہم نہیں سن سکتے کہ یہ پاکستان جو مذہب کے نام پر بنایا گیا ہے, جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا گیا ہے, جو اللہ کے رسول کے فیضان سے بنا ہے, کہ اس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے ہم ان آنکھوں کو نکال دیں گے. جو ہاتھ اس کی طرف بڑھے گا وہ ہاتھ کاٹ دیں گے ہم. الحمدللہ ہم سچے مسلمان ہیں اور رب کریم ہمیں یہ توفیق دے, یہ ہمیں یہ توفیق دے اور ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کرے جو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں اور جتنے بھی بعد میں جو آنے والی امت مسلمہ ہے, جنہوں نے اب اسلام کے لیے اور اپنے نبی کے لیے اور اللہ کے لیے اپنی جانیں دیں, شہادتیں دیں. اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے جو ہے وہ شہادت کا درجہ دے. ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کر دے, اپنے نبی کے لیے, اپنے نبی کی حرمت اور ناموس کے لیے اپنی جان قربان کر دے. جب صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے تو وہ پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول, میں قربان, میری جان قربان, میری اولاد قربان, میرے ماں باپ قربان, میرا مال قربان. اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے سب کچھ بھلا دیا ہے جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اسوہ حسنہ سے انہوں نے جو کچھ بھی سکھایا امت کو, وہ ہم سب بھلا چکے ہیں. اور ہمیں خوف خدا نہیں ہے, دولت کی محبت پیدا ہو گئی ہے. کچھ ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی وفات کے بعد اس ملک کو جو ہے وہ جو لیڈر ملے ہیں وہ مخلص نہیں تھے, اور ہر آنے والے نے نئے نظام حکومت کے نت نئے تجربے کیے اور وہ قوم اور ملک کی جو ہے ترقی اور اس کی شان و شوکت سے کھیلتے رہے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب عمران خان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قائد اعظم کے بعد ایک دوسرا ایسا لیڈر دیا ہے جو پاکستان کے وقار کو پوری دنیا میں بلند کرے گا اور اپنے کردار سے اور اپنے فیصلوں سے یہ ثابت کرے گا کہ وہ ایک جو ہے سچا انسان ہے, سچا مسلمان ہے, سچا پاکستانی ہے. حضرت علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ علامہ صاحب آپ نے قائد اعظم کا کیوں انتخاب کیا پاکستان بنانے کے لیے؟ تو حضرت علامہ اقبال نے بڑے تاریخی الفاظ کہے جو آج میں دہراتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہی از انکرپٹیبل اور انپرچیزیبل, کہ نہ حضرت قائد اعظم بکیں گے اور نہ یہ جو ہے خیانت کریں گے. آج وہی لفظ میں عمران خان کے لیے کہتا ہوں, ہی از ناٹ کرپٹیبل ناٹ پرچیزیبل, کہ یہ بھی نہ بکے گا نہ جھکے گا. اور میں آپ کو ایک اور یقین دہانی کراتا ہوں یہاں اپنی عوام کو, اپنی قوم کو, کہ کپتان کچھ بھی ہو جائے گا میچ فکس نہیں کرے گا کبھی بھی. یہ ایک لیڈر کی جو ہے وہ ہونی چاہیے, لیڈر کی جو ہے وہ یہ شان ہونی چاہیے, اس کا یہ وقار ہونا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ
خان جو ہے، میں اسے خان اعظم کہتا ہوں، خان کہیں بھی جائے گا، ملک پوری دنیا میں کہیں بھی جائے گا، وہ کچھ لے کر آئے گا، دے کر نہیں آئے گا. قوم کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اتنا سچا لیڈر جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے پاکستان کو، ہماری قوم کو جو ہے اتنا سر بلند کرے گا. ابھی میں نے جیسے پیچھے کہا کہ انشاءاللہ پاکستان کی ہار نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے. اچھا تو یہ پنجاب میں آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت ان کی بنے گی پی ٹی آئی کی یا اپوزیشن میں؟ دیکھیں جی، میں تو الحمدللہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنے گی، اور وفاق میں تو انشاءاللہ نظر آ رہا ہے کہ 13 اگست کو جو ہے وہ خان اعظم حلف اٹھا رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی ایک خوشخبری دے دوں کہ 113 ملکوں کے نمائندے حلف برداری کی تقریب میں آ رہے ہیں. یہ بھی اس ملک کی تاریخ ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک اچھا سچا کھرا جو لیڈر جب ملک میں آتا ہے تو پوری دنیا جو ہے اس ملک کا احترام کرتی ہے، اس قوم کا احترام کرتی ہے. قومی اسمبلی کی جو اپوزیشن ہے اس میں آپ کس کو مضبوط دیکھ رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کو دیکھ رہے ہیں یا بلاول بھٹو کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے مسلم لیگ نواز گروپ کو بھی دیکھا ہے، پیپل پارٹی کو بھی دیکھا ہے. انہوں نے ہمیشہ اپنے مفادات کی جو ہے سیاست کی ہے، کبھی انہوں نے ملک اور قوم کے لیے نہیں سوچا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، خان نے جو تقریر کی ہے دوسرے دن، وہ اتنی بیلنسڈ اور اتنی پر اثر تقریر تھی. خان اعظم نے انتخاب کے دوسرے دن تقریر کی اپنی، اتنی بیلنسڈ اور پر اثر تقریر تھی کہ پوری دنیا نے اسے ٹیلی کاسٹ کیا. حالانکہ بی بی سی اور سی این این وغیرہ جو ہے اردو میں ٹیلی کاسٹ نہیں کرتے، لیکن ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے اسٹڈی کیا ہے کہ ہر ملک نے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے اس کو ٹیلی کاسٹ کیا ہے. اور خان نے وہ ایک دن پہلے جو لباس پہنا ہوا تھا وہی اپنا قومی لباس، شلوار قمیض میں اس نے اتنی اچھی تقریر کی ہے. اس نے کہا کہ جی ہم انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، ہم جو ہے کسی کو جو ہے اپنے انتقام کا نشانہ نہیں بنائیں گے، ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. اب جو ہے عمران خان ساری قوم کا وزیر اعظم ہے، وہ نواز شریف کا بھی وزیر اعظم ہے، شہباز شریف کا بھی وزیر اعظم ہے، زرداری کا بھی وزیر اعظم ہے، بلاول کا بھی وزیر اعظم ہے، سراج الحق کا بھی ہے، مولانا فضل الرحمان کا بھی ہے. اور میری گزارش ہے اپوزیشن سے، اپنے علماء کرام سے، اپنے سیاستدانوں سے کہ خدارا یہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہ جو ملک مدینہ ثانی ہے جس کو مذہب کے نام پہ بنایا گیا، دنیا میں 2 ملک مذہب کے نام پہ بنے ہیں. مدینہ ثانی کے بعد پاکستان بنا ہے اسلام کے نام پر، اور اسرائیل یہودیوں نے اپنے مذہب کے نام پہ بنایا ہے. اور ہماری خواہش ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امیدیں تھیں ہم سے، وہ اکثر بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ مجھے ہند سے اور مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، وہ اسی ہمارے پاکستان کے لیے کہا کرتے تھے. اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو فوج ہے الحمدللہ، یہ اس کے ساتھ اللہ کا فضل اور فیضان نبی شامل ہے. یہی ہماری فوج جو ہے غزوہ ہند لڑے گی، جس کی اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے. غزوہ ہند لڑے گی، ہندوستان کے بادشاہوں کو ہتکڑیوں میں جکڑ کے، تو یہ پھر ادھر خراسان سے ہوتے ہوئے جائیں گے شام. وہاں پہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور دجال سے بھی وہاں ٹکراؤ ہوگا. ایک دفعہ دجال جو ہے امت مسلمہ پہ غالب آ جائے گا، لیکن اللہ کے فضل سے یہ امت مسلمہ بعد میں اسے شکست دے گی، اور تمام دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوگا، اور اسلام جو ہے وہ سربلند ہوگا. اور ہمیں خوشی یہ ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے، وہ نبی آپ اس کی شان دیکھیں جس کے لیے کئی نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے خواہش کی کہ بار الہ ہمیں نبی نہ بناتا، اپنے محبوب کا امتی بنا دیتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ یہ فرمایا کہ میری امت میں کچھ ولی اور نیک لوگ اتنے ہوں گے جو بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، اور وہ آج وہ لوگ ہیں ہم میں. انہی کی دم قدم سے یہ پاکستان آباد ہے. وہ نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، جنہوں نے ملک اور قوم کے لیے اپنی جانیں قربان دی. اور یہ فوج جس کو یہ سیاستدان برا بھلا کہتے رہتے ہیں، آپ یقین کریں مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے
کہ یہ کہتے ہیں جی فوج ہماری جو ہے وہ بجٹ کھا جاتی ہے سارا. ان بے حیاؤں کو ان کو شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے. یہ ان پڑھ قوم ہے ہم. جتنے بھی لوگ جو ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پتا ہے. میں آج اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی فوج کا بجٹ پوری دنیا میں جتنی فوجیں ہیں سب سے کم ہے. اور ان کو کیا چاہیے؟ اور دوسری بات کہ پیچھے برطانیہ کے ایک جرنیل نے جو ہے وہ دی ہے اسٹیٹمنٹ دی ہے ہماری فوج کے لیے کہ پچھلے 150 سال میں پاکستان کی فوج کی قربانیاں اور اس کی بہادری کی کوئی مثال ہی نہیں. کتنی بڑی بات ہے یہ. اور سب سے زیادہ ہمارے آفیسرز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں پاکستانی فوج کے. پوری دنیا میں آج تک کسی فوج کی آفیسرز کی کیجویلٹی نہیں. سپاہی تو بیچارے بے شمار ہیں ہمارے سولجرز, لیکن آفیسرز ان کی جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں وہ پوری دنیا میں مثال. اور ہم صرف دنیا سے چاہتے بھی ہیں کہ وہ ہماری قربانیوں کو, ہماری بہادری کو قبول کرے. ہمیں کسی سے کچھ, ہمارے سپاہ سالار نے کہہ دیا تھا امریکہ کو کہ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے, ہمیں صرف اکنالجمنٹ چاہیے جو ہم نے قربانیاں دی ہیں ملک میں اور پوری دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے. ہم ان کو یہ صلہ دے رہے ہیں کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بجٹ کھا گئی ہے اور فوج ریگنگ کرواتی ہے. ابھی خان 3 دفعہ ملا ہے سپاہ سالار اعظم سے. میں سپاہ سالار کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. اتنے نیک, عاجز اور ایماندار شخص ہے, قوم سوچ ہی نہیں سکتی ان کے بارے میں. 3 دفعہ خان ملا ہے. آخری ملاقات میں خان نے کہا جی میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ سے. سپاہ سالار اعظم نے کہا جی بتائیں. کہتا جی مجھے آپ سے فیور نہیں چاہیے, میں یہ چاہتا ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے اور اس میں ریگنگ نہ ہو. سپاہ سالار اعظم نے کہا کہ عمران خان جب تک قمر جاوید باجوہ سپاہ سالار ہے اس ملک کا, اس میں بے ایمانی نہیں ہوگی. ایک بھی ووٹ جو ہے وہ کسی کی جانبداری نہیں کرے گا. انشاءاللہ شفاف اور غیر جانبدار الیکشن ہوں گے. اور وہ ہوئے ہیں. دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان میں پوری دنیا کا نام میں پاکستان کا نام روشن ہوا ہے. آپ دیکھیں پڑوسی ملک میں جتنے فلم سٹار ہیں, جتنے کھلاڑی ہیں, سب نے تعریف کی ہے. اور سب سے بڑی بات نریندر مودی جو اینٹی مسلم بھی ہے, اینٹی پاکستان بھی ہے, اس نے بھی تعریف کی ہے خان نے جو سپیچ دی ہے. نریندر مودی, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ پاکستان کے کسی لیڈر کی تعریف کرے گا اور پاکستان کی تعریف کرے گا. پوری دنیا آج جو ہے وہ خان اعظم کی تعریف کر رہی ہے اور پاکستان کی تعریف کر رہی ہے. یہ ہوتا ہے لیڈر. یہ لیڈر ہوتے ہیں جو برس سر اقتدار بھی نہیں آیا, صرف الیکشن ابھی جیتا ہے, ابھی حلف بھی نہیں اٹھایا اور پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا. اور دوسری بات میں یہاں یہ کہوں گا کہ سی پیک جو ہے یہ ہمارا بہت بڑا منصوبہ ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, پاک فوج کی مدد سے ہمارے اب جو لیڈر آئے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر ہوں گے خان اعظم عمران خان, یہ ان کا وین اور ان کی جو ٹیم ہے ان کے وین سے اگر یہ اپنی اصل روح کے مطابق بن گیا سی پیک, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ کے فضل سے دنیا کا 80% کیش فلو یہاں سے ہوگا. اور پاکستان کی ہاں اور نہ کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ میں ہوں گے دنیا میں. میں ایسے سی پیک نہیں کہتا, میں ایسے میگا آئل سٹی کہتا ہوں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سی پیک ہے کیا. سی پیک کو انشاءاللہ اس کی روح کے مطابق بنایا جائے گا. میں خان اعظم سے اور اس کی ٹیم سے اللہ کرے کہ اچھے لوگ آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر, میں ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پرائم منسٹر آئے, خان اعظم سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے. اور اس کی ٹیم میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی انتہائی تعلیم یافتہ اور جو ہے باشعور اور ذہین ہے, انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. آج آپ کو میں خان اعظم کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. بریڈ فورڈ یونیورسٹی دنیا کی 100 یونیورسٹیز میں سے ایک بہترین یونیورسٹی ہے اور انگلینڈ کی 10 یونیورسٹی میں ٹاپ کی یونیورسٹی میں اس کا نام آتا ہے. بریڈ فورڈ یونیورسٹی کو وائس چانسلر اپائنٹ کرنا تھا. انہوں نے پوری دنیا سے میں اناؤنس کیا اور پوری دنیا سے لوگوں کو بلایا گیا. ان میں اسکالر بھی تھے, ان میں پڑھے لکھے لوگ, تعلیم یافتہ, ہر کمیونٹی سے وہاں پہ جو ہے کینڈیڈیٹ گئے. جرمن باشندہ تھا ایک اسکالر, وہ فیورٹ تھا وہاں کینڈیڈیٹ.
لیکن جب انٹرویوز ہوئے تو جب عمران خان نے انٹرویو دیا تو جیوری نے عمران خان کو سلیکٹ کر لیا، اور اس جرمن باشندے نے کہا کہ عمران خان یو آر ڈیزرونگ فار دس پوسٹ۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ تم ڈیزرو کرتے ہو سیٹ کے لیے، لیکن آپ کو اتنی بڑی بات بتانے لگا ہوں کہ آپ کا فخر سے سر بلند ہو جائے گا کہ خان اعظم نے پھر کیا کہا۔ خان اعظم نے جیوری کو کہا کہ جی ٹھیک ہے میں سلیکٹ ہو گیا ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی میرا ملک غریب ملک ہے، میرے ملک کے نوجوان غریب ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے غریب طلباء جو یہاں بریڈ فورڈ یونیورسٹی آگے نہیں پڑھ سکتے، میں وہاں پہ ایسے ادارے قائم کروں اور میرے ان اداروں کی تعلیمی اداروں کی ایفیلیشن بریڈ فورڈ یونیورسٹی سے ہو، اور وہی ڈگری میرے ملک پہ میرے جوان کو ملے، میرے نوجوان کو ملے۔ تو جیوری نے کہا اٹ از امپاسبل۔ تو خان نے کہا السلام علیکم، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چلے گئے، کہتا جی میں سوری میں نہیں کر سکتا یہ نوکری، باہر نکل گئے۔ تو جو جیوری کو ہیڈ کر رہا تھا بندہ، اس نے اپنی جیوری کو کہا، اس نے اپنی کمیٹی اور جیوری کو کہا، سلیکشن کمیٹی کو، کہ جو شخص اپنے ملک اور قوم کے ساتھ اتنا مخلص ہے وہ ہماری یونیورسٹی کو بہترین طریقے سے چلائے گا۔ فوراً بھیجا پی این کو، دوبارہ بلا کے لاؤ۔ کہتے جی عمران خان کو بلائے، اور جیوری کے ہیڈ نے کہا عمران خان یو آر سلیکٹ ود یور آل کنڈیشنز، تمہاری تمام شرائط ہمیں منظور ہے ایسا کوئی لیڈر جو ملک اور قوم کے لیے بات سوچے؟ اور پھر ایک اور آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ پروفیسر احمد رفیق اختر ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں ملک کے، بہت بڑے اسکالر ہیں، یقین جانیے کہ وہ باتیں کرتے ہیں تو وہ اتنی خوبصورت اور معرفت کی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان کا دل کرتا ہے وہ بولتے رہے اور ہم سنتے رہے۔ اللہ نے ان کو اتنا علم دیا ہے۔ ہارون رشید صاحب ہیں ہمارے تجزیہ نگار، بہت اچھے تجزیہ نگار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت دے، ان کے علم میں اور اضافہ کرے۔ تو وہ ان کو لے گئے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پاس، وہاں پہ وہ لیکچر دیتے ہیں، بہت کچھ مجمع تھا 5-6 ہزار لوگوں کا، خواتین بھی تھے، مرد بھی تھے، بوڑھے جوان سب تھے۔ انہوں نے خان کا تعارف کرایا لوگوں سے، ظاہر ہے کوئی تعریف کی ہوگی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں پروفیسر صاحب کا لیکچر سن رہا تھا، تو کسی لیکچر سننے والے نے چٹ بھیجی کہ جی آپ نے بہت عرصہ پہلے عمران خان کو متعارف کرایا تھا، آج آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے؟ تو پروفیسر صاحب نے بھی بڑے تاریخی لفظ کہے کہ یار اس وقت بھی میں نے کوئی تعریف کی ہوگی اس کی، لیکن وہ انسان ہے۔ لیکن میں دریا کو کوزے میں بند کر کے ایک ہی بات کہوں گا کہ کپتان زندگی میں کبھی میچ فکس نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی بات! اور قوم کو کیا چاہیے؟ ایسے لیڈر ہونے چاہیے ہمارے کہ جن کے بارے میں پوری قوم کو یہ گمان ہو کہ یہ کبھی قوم کو بیچے گا نہیں، یہ کبھی جھکے گا نہیں، کبھی بکے گا نہیں۔ اور دوسری بات، سدھو انڈین انڈسٹری سے تعلق اس کا کھلاڑی بھی رہا ہے وہ کرکٹ کا، اس کو انٹرویو کر رہا تھا ایک اینکر، اس نے پوچھا جی خان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سیم اس نے یہی لفظ کہے، کہتا جی میں عمران خان کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، میں یہی کہوں گا کہ وہ قوم کے لیے کچھ لے کر آئے گا، دے کر نہیں آئے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر اس نے پوچھا جی آپ نے عمران خان سے کیا سیکھا؟ کہتا جی میں نے اس سے سیکھا کہ خان کا یہ موٹو ہے، اس کا یہ نظریہ ہے، ویژن ہے کہ بزدلی سے بہتر ہے مر جاؤ۔ کتنی بڑی بات! ہمیں ایسے ہی سربراہ کی ضرورت ہے، ایسے ہی لیڈر کی ضرورت ہے کہ جو دلیر ہو، دیانتدار ہو، ایماندار، جو پوری قوم جو ہے اس کے، انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں خان کو کہ پوری قوم اس کے ساتھ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کی بیوروکریسی، ہمارے ملک کے سیاستدان خود بخود بار الہ میرا رب کعبہ جو ہے ان کے دماغ ہی بدل دے گا، اور وہ خان کے ساتھ ہوں گے اس ملک کی ترقی اور ترویج کے لیے، اس کے فلاح و بہبود کے لیے۔ ابھی خان نے پیچھے منشور پیش کیا ہے جی، ان کو میں نے شعروں کی شکل دی ہے، احمد ندیم قاسمی کا ایک خوبصورت گیتا ہے، خدا کرے نہ خم و سر وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماؤ سا اللہ، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، ہر ایک فرد و تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔
خان کے آپ نکات دیکھ لیں منشور کے، سیم یہی ہیں. الٹیمیٹلی ان کا نقطہ وہی آ جاتا ہے کہ میرے ملک میں کوئی غریب نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو. تو اس موقع پہ آپ اپنی پاکستانی قوم کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنی پاکستانی قوم کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ایک اچھا لیڈر دے دیا ہے، تو ہمیں بھی اپنا احتساب خود کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے. میں اس بات کو کہنے میں بالکل آر محسوس نہیں کروں گا کہ پچھلے جتنے بھی کرپٹ ہمیں حکمران ملے ہیں، ان کی کرپشن کی وجہ سے پوری قوم مینٹلی کرپٹ ہے، انکلوڈنگ می، میں بھی شامل ہوں اس میں. ہر بندے کی خواہش ہے کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے. کون نہیں دھوتا؟ اور یہ کہتے تھے نہیں جی نیچے سے جب قوم ٹھیک ہوگی تو لیڈر بھی اچھا ہو جائے گا. نہیں، ناٹ ایٹ آل. لیڈر اچھا ہوتا ہے تب قوم صحیح ہوتی ہے. ان کو پتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے ہم چوری کریں گے تو ہاتھ کاٹ دے گا، ہمارا لیڈر جو ہے ہم زنا کریں گے تو سنسار کرے گا، ہمیں معافی نہیں ہوگی. اور دوسری بات، میں چیف جسٹس صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت خوبصورت اقدامات کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ ان کی عزت اور احترام میں اضافہ کرے اور ان کو ہمت دے کہ وہ اس جو یہ مافیا ہمارے مختلف مافیات ہیں ہمارے ملک، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرے. ہمارے جو ہے جو بھی اب ہمارا بنے گا سسٹم، وفاقی صوبائی جتنے بھی، ان کو سپورٹ کریں پورا. اور ان سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ خدا کے لیے جو ہے عدلیہ کو بھی ٹھیک کریں. دیکھیں معاشرہ جو ہے، حضرت علی کا قول تھا کہ معاشرہ ظلم اور کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے، عدل کے بغیر میں. اور یہاں پہ میں اکثر آپ سے بھی اظہار کرتا رہتا ہوں کہ ایک بڑی خوبصورت دعا ہے قرآن پاک کے بعد وہ دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حکم مجھ میں جاری، تیرا فیصلہ میرے لیے عدل. میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو خود تو نے اپنا نام رکھا ہے، یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے، یا عالم الغیب میں اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے کہ تو قرآن کو میرے سینے کا نور، میرے دل کی بہار، میرے غم کو دور کرنے والا اور میرے فکر کو لے جانے والا بنا دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور میں یہاں پہ یہ آخری لفظ جو ہے یہ کہنا چاہوں گا کہ خان اعظم جو ہے وہ جیسے انہوں نے KBK میں قرآن پاک کی تعلیم کو ضروری اور کمپلسری قرار دے دیا ہے، وہ پورے ملک میں جو ہے جو بنیادی تعلیم ہے، پرائمری تعلیم سے قرآن پاک کی تعلیم، اور اس میں ہماری نظریاتی اساس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں جو ہے وہ نصاب میں شامل کیے جائے مضمون. اور آخری بات کہ حضرت قائد اعظم اور حضرت علامہ اقبال سچے عاشق رسول اور شاعر مشرق کو بھی جو ہے تفصیل سے پڑھایا جائے. لوگوں کو پتہ چلے کہ جو جن کا تخیل تھا اور جن کے تخیل کو، جن کے خواب کو تکمیل تک پہنچایا حضرت قائد اعظم نے، کہ وہ کون لوگ تھے، انہوں نے کیسے یہ پاکستان حاصل کیا. 50 لاکھ شہداء دے کے یہ ہم نے پاکستان حاصل کیا ہوا. ہماری ماؤں بہنوں نے کنووں میں چھلانگیں لگا کے، دریاؤں میں چھلانگیں لگا کے اپنی عزتیں محفوظ کی، اور جو وہاں رہ گئی اور جن کی عزتیں انہوں نے تار تار کی ہندوؤں نے اور ہندوستانیوں نے، وہ ہم کبھی بھول نہیں سکتے. ہم کبھی نہیں بھولیں گے یہ بات. یہ پاکستان اللہ اور اس کے نام کے لیے بنا ہے، مذہب اسلام کے لیے بنا ہے. یہ تا قیامت قائم دائم رہے گا انشاءاللہ. اس کو بھلے وہ نواز شریف ہے، زرداری ہے، میں ہوں، آپ ہیں، پوری دنیا جو ہے اس کی طرف بڑھے، اس کو ختم کرنا چاہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. آخر میں 2 لفظوں کے ساتھ ختم کروں گا کہ I pray to Allah, everybody should make the best solution of the problem, crisis of Pakistan
with their untiring efforts. So the economy, health, education, politics and Islamic moral values should be developed in a better way. میں نظام ٹی وی کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے آج مجھے وقت دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں اپنے ملک کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں اور اپنے آنے والے وزیر اعظم کے بارے میں. اور میں یہاں نظام ٹی وی کے توسط سے ہی اپنی قوم سے مخاطب ہوں، اور میری خواہش ہے کہ میں نے آج نہیں، یہ میں نے سال پہلے عمران خان کو خان اعظم کا ٹائٹل دیا ہے، اور میری قوم سے گزارش ہے کہ وہ بھی عمران خان کو خان اعظم کے نام سے پکارا کریں. نظام ٹی وی جو ہے اس نے ہمیشہ جو ہے ہمارے تاجروں کے ساتھ مل کے کام کیا ہے. ہماری تاجر اور تجارت کے لیے انہوں نے اپنا فعال اور بھرپور کردار ادا کیا ہے. میں نظام ٹی وی کے توسط سے ہی اپنی تاجر برادری سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ خان اعظم کا ساتھ دیں، حکومت کے ساتھ چلیں، حکومت کی جو بہترین پالیسیاں ہوں ان کو جو ہے سپورٹ کریں، تاکہ ہم جو پیچھے جو ہم نے نقصان کیا ہے، ہماری ایکسپورٹ بالکل کم ہو گئی ہے، امپورٹ بڑھ گئی ہیں، اکانومی جو ہے ہماری زیرو پہ آ گئی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ تاجروں نے پاکستان بننے کے بعد سے لے کے آج تک ہر حکومت کا ساتھ دیا ہے، اور نظام حکومت چلانے میں اپنا انہوں نے ایک بہترین بھرپور کردار ادا کیا ہے. میری خواہش ہے کہ آئندہ بھی میری تاجر برادری جو ہے وہ اپنے ملک اور قوم کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دے گی، شبانہ روز محنت کرے گی، اور ملک کے استحکام اور ترقی و ترویج کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے اپنا شاندار کردار ادا کرے گی. چلتے چلتے سچے عاشق رسول شاعر مشرق کے شعر ایک دو میں ہمیشہ کہتا ہوں جو مجھے خود بہت پسند ہے. وہ ایسے ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور ایک اور شعر جو بہت خوبصورت ہے، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، خان اعظم عمران خان تابندہ باد.